Assalamu alaikum listeners. Let's start the episode 60 of नमल। अब तेरे करीब आके भी कुछ सोच रहा हूँ, पहले तुझे खो कर भी निदामत ना हुई थी। एयरपोर्ट जाने से पहले घर के अंदर सबसे मिलकर खुदा हाफिज़ कहकर अब वो पोर्च में आकर कार सामान में रखने लगा था और जानता था कि इससे उस वक्त कोई खुश नहीं था। उसने सारा को फ़ोन करने का सोचा, फिर रहने दिया। वो उसे उसके हाल पे छोड़ चुका था। मोबाइल निकाल कर उसने कॉल में लाई और थोड़ी देर के लिए गेट से बाहर जाकर बात करने लगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, तुम 24 घंटे मेरे घर के बाहर रहोगे। मेरे घर कौन आता है, यहाँ से कौन कहाँ जाता है, तुम इन पे नज़र रखोगे। कादिर मेरे भांजे के करीब रहेगा जब तक वो स्कूल में होगा। वो स्कूल के बाहर खड़ा रहेगा। मैं कुछ दिन में आ जाऊँगा, लेकिन मेरे पीछे तुम लोग मेरे घर वालों की हिफाजत करोगे। और दूसरी तरफ मौजूद नज़र उसे तसल्ली दे रहा था कि ऐसा ही होगा। जुमर ने एयरपोर्ट तक की ड्राइव खामोशी से तय की। वो भी चुपचाप खिड़की के बाहर देखता रहा। सिर्फ हनीन साथ आई थी और पीछे चुप बैठी थी। फारिस ने उससे अभी तक बात नहीं की थी। अहाते के अंदर आकर ढेरों मुसाफिरों के दरमियान जुमर उस जगह रुकी जहाँ से आगे वो नहीं जा सकती थी। वो भी ठहर गया। कुछ देर दोनों खामोश खड़े रहे। तो तय हुआ कि तुम नहीं रुकोगे, भले कितना ही रोके। सीने में बाजू लपेटे हुए उसके मुकाबले खड़ी उदास मुस्कुराहट के साथ पूछने लगी। किसी ने रोका ही नहीं तो कैसे रुकता। उसने मुस्कुराहट दबाई। जुमर बस यासीर से उसे देखती रही। मत जाओ, आ जाऊँगा वापस, उसने नज़रें चुराईं। और अगर जो ना आए फारिस, वो बेबसी से दोनों हाथ उठाकर बोली थी, जैसे अपनी बात की वजाहत ना कर पा रही हो। मुझे लगता है मैं तुम्हें खो दूँगी। तुम सब महफूज हो, पहले नहीं थे अब हो, क्योंकि अब हम सब इकट्ठे हैं। इर्द गिर्द मौजूद लोगों से कतई बेनियाज होकर उसने जुमर के दोनों हाथ थामे। उसे परवाह नहीं थी कोई देखकर क्या सोचता है। हाथ थामने का मतलब सिर्फ रोमांस तो नहीं होता। जैसे बहन भाई या बाप बेटी का हाथ थामकर उसे हिफाजत और भरोसे का एहसास दिलाता है, वैसे ही शोहर और बीवी के रिश्ते में अगर बॉलीवुड की ऐनक उतार कर तुम देखो तो दोस्ती, एहतमाद और हिफाजत मान ये सब होता है, और रोमांस तो एक बहुत सानी चीज़ बनकर रह जाता है। और इस वक्त वो ख़ुद को जितना कमज़ोर महसूस कर रही थी, फारिस का यूं हाथ थामकर एहसास दिलाने से उसकी आंखें जाने क्यों भीग गईं। सुर्ख गुड़िया से जुड़ी सारी तलखी हवा हुई। तो तुम मुझे मिस करोगी? वो मुस्कुराया, मगर वो खुश वो भी नहीं था। मैं तुम्हें मिस क्यों करूँगी? जुमर ने मुस्कुराहट दबाई, अपने हाथ उसके हाथों से निकाले। आई हेट यू। और फारिस गाजी ने सर को खम दिया। आई लव यू टू। और बैग उठाकर कंधे पे डाल दिया। वो ना चाहते हुए भी हंस दी, गर्दन पीछे को फेंककर महजूज होकर। फिर उसे देखा और वो उसे ही देख रहा था, मुस्कुरा कर, महजूज होकर। जुमर के दिल में एकदम बहुत से वहमें दर आई। तुम ऐसे ही वापस आओगे ना, बदल तो नहीं जाओगे? नहीं, उससे मुस्कुरा कर तसल्ली दी। फिर उसकी तरफ झुका। और मैं उसको दिन में 3-4 की बजाय सिर्फ 1 या 2 कॉल्स किया करूँगा। हाँ हाँ कर लेना। वो फिर हंस दी। वो उसे सिर्फ सता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसने खुद को तसल्ली दे दी और फिर मुड़ आई। उसको दूर जाते देखना मुश्किल था, खुद दूर जाना ज़्यादा आसान था। हनीन उसकी मुंतज़िर थी। वो चुपचाप उससे आ मिली। माहौल बोझल सा था और फिर इसी बोझल माहौल में वो दोनों घर जाने के बजाय एक रेस्टोरेंट में आ बैठे। हनीन ने ऑर्डर दिया और जुमर घुंघराली लिट उंगली पे लपेटती खामोशी से सर झुकाए बैठी रही। तारिक हो, आपका शौहर भाग गया और मेरा भाई अभी तक गुमशुदा है, हिना ने थोड़ी देर बाद जले कटे अंदाज में कहा। हम दोनों नाकाम औरतें, क्योंकि हमारे सबसे अजीज़ मर्द हमें छोड़ जाते हैं। वो खफकी से बोल रही थी। फ़िरौन भी तो यही करता था। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है बार बार कि बनी इसराइल वो तुम्हारे बेटों को कत्ल करते थे और बेटियों को ज़िंदा छोड़ देते थे। बेटियों को नहीं, औरतों को। जुमर ने धीमी आवाज़ में तस्दीक की, मगर वो नहीं सुन रही थी। यह अजाब था बनी इसराइल का, ऐसी ज़िल्लत कि कोई आपके मर्दों को मार दे और औरतों को छोड़ दे, अकेली औरतों को। बनी इसराइल की बेबसी और लाचारी तो देखो, हमारी तरह। हाँ ठीक है, ये आयत बनी इसराइल की बेबसी बयान करती है, मगर इसके और ज़ाविये भी हैं। जुमर ने नरमी से उसे मुखातिब किया। मसलन कौन से? वो सख्त जली कटी बैठी थी। फारिस उसे बात तक नहीं करके गया था। बहुत से होंगे हनीन, और जैसे ज़िक्र से एहतराज़ बरत रही थी। इतने बरस सख्त दिल के साथ गुजारे थे, अब क्या पिघलना। आप बताएं, मैं सुन रही हूँ। हिना ने लहजा ज़रा धीमा किया। हर आयत के बहुत से रमूज़, बहुत से ज़ाविये होते हैं।
ایک منٹ زمر، میں نے ایک بات بھائی سے کبھی نہیں پوچھی، پہلے ضرورت نہیں پڑی، لیکن اب میں خود کنفیوزڈ ہو رہی ہوں کہ جیسے بھائی کی فیس بک پہ تفسیر ویڈیوز ہیں وہ ذرا ہچکچائی، ہم جیسے عام لوگ قرآن کی تفسیر کیسے کر سکتے ہیں؟ زمر دونوں کونیاں میز پہ جمائے آگے کھوئی اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ہم جیسے عام لوگ قرآن کی تفسیر کر بھی نہیں رہے، تفسیر تو مفسر کرتے ہیں، عربی گرامر، صرف نحو وغیرہ کی باتیں، حقائق کے حوالہ جات، آیات کا شان نزول وغیرہ بتانا۔ تو پھر وہ جو بھائی کے فیس بک گروپ میں اس کی ویڈیوز ہیں وہ کیا ہے؟ زمر لمحے بھر کے لیے چپ ہوئی، آنکھیں نیچے جھکا کر اس نے گویا کچھ سوچا۔ حنا کے ماتھے کے بال غائب ہونے لگے اور اس کی آنکھوں میں دلچسپی اتری۔ پھر زمر نے آنکھیں اٹھائیں، فارس کے جانے کا غم دونوں کے دل سے لمحے بھر کو نکل گیا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے آپ کو مفسر نہیں کہا تھا۔ قرآن ایک علمی کتاب بھی ہے، لیکن یہ صرف علمی کتاب نہیں ہے۔ کہ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ قدر دقت سے اس نے آیت دہرائی؟ یہ نہیں تھا کہ آیت یاد نہیں تھی، بس اس کا یاد آنا اور خود کو یاد دلانا مشکل لگ رہا تھا۔ یعنی ہم نے نازل کی آپ پر یہ کتاب جو مبارک ہے، تاکہ آپ اس میں تدبر یعنی غور و فکر کریں اور اس کے ذریعے عقل مند لوگ نصیحت پکڑیں۔ تو حنین، ہم لوگ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے، مگر اس کی آیات کے معنی کے اندر رہ کر اس میں تدبر تو کر سکتے ہیں، اور اس کی دعوت خود قرآن ہر انسان کو دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں، کوئی پیدائشی عام یا خاص نہیں ہوتا، اور اگر ہم اس کی ایک ایک آیت کو اپنی زندگی سے ریلیٹ نہیں کریں گے تو نصیحت کیسے پکڑیں گے اس سے؟ دیکھو، میں واقعی بہت نیک نہیں ہوں اور اس کو پڑھتی بھی نہیں ہوں اب، مگر میں جو قرآن کا مقصد سمجھی ہوں وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے نصیحت ہے، یہ صرف تفسیر نہیں ہے یا یہ صرف علمی کتاب نہیں ہے۔ حنین پیچھے ہو کر بیٹھی، ویٹر آرڈر سرو کرنے لگا، مگر زمر ادھر متوجہ نہیں تھی۔ اچھی بات ہے، حنا نے اپنی پلیٹ سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ زمر، لیکن اگر انسان خود سے تدبر کرنے لگے تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ کیونکہ اللہ اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو بھٹکاتا بھی ہے۔ تو پھر ہر قرآن پڑھنے والا بھٹک کیوں نہیں جاتا؟ وہ اب زیادہ روانی سے بول رہی تھی۔ لوگوں نے اس کی آیت کو بہت غلط استعمال کیا کہ چونکہ قرآن سے بندہ بھٹک بھی سکتے ہیں، اس لیے اس کو صرف گھول کر پی لو اور پھر چون کر کسی اونچی جگہ پہ رکھ دو۔ دیکھو ہے نا، کوئی شخص کسی راستے پہ سفر کرنے نکلے تو یا تو وہ بھٹکے گا یا منزل تک پہنچ جائے گا۔ بھٹکنے کے ڈر سے اب کوئی سفر ہی نہ کرے کیا؟ لوگ تو روز سفر کرتے ہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ جو سائن بورڈ دیکھ کر سفر کرے گا، کامن سینس یوز کرے گا، وہ نہیں بھٹکے گا۔ میں بحث نہیں کرنا چاہ رہی زمر۔ حنا نے مزے سے پلیٹ میں اچھی سٹیکس نکالی، فرینچ فرائز بھرے، ساس ڈالی اور پھر سرسری انداز میں بولی، مگر اس طرح اگر ہر شخص قرآن کی تفسیر، وہ رکی اور تصحیح کی، قرآن پہ تدبر کر کے اس کو بیان کرنا شروع کر دے، یعنی اپنی رائے پہ بیان کرنے لگ جائے، تو اپنی رائے پہ تو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن میں ہے نا وہ کہ جہنم والے کہیں گے ہم قیامت کو جھٹلاتے رہے، یہاں تک کہ آ گیا ہم کو الیقین۔ اب الیقین کا مطلب موت ہے، آپ اس کا مطلب یقین کر لینا نہیں لے سکتے، آپ کو اس آیت کے اندر رہ کر اس کے مطلب کے دائرے میں رہ کر ہی تدبر کرنا ہے اور عقل استعمال کر کے اسے اپنے لیے سبق نکالنے ہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ یہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں زمر، کہ اگر ہر شخص یوں تدبر کرنے لگے گا، بھلے وہ اس کی اپنی رائے نہ ہو، بھلے وہ آیت کے اندر رہ کر ہی کرے، کہیں یہ سب تب بھی کیا فتنہ نہیں کھڑا ہوگا؟ کیونکہ بہت سے لوگ غلط تدبر نہیں کرنے لگ جائیں گے اور دوسروں کو بھٹکائیں گے نہیں۔ حنا اب فرینچ فرائز ساس میں ڈپ کر کے کھاتی پوچھ رہی تھی، برے ماموں، آپ کی وجہ سے کل سے کھانا نہیں کھایا۔ مطلب کہ لوگ غلط تدبر کریں گے؟ لوگ پہلے ہی غلط تدبر کر رہے ہیں۔ یعنی اسی قرآن کی آیات کو استعمال کر کے دہشت گرد بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، قادیانی اسی قرآن سے اپنے مطالب نکالتے ہیں، سلیمان رشدی جیسے لوگ اسی قرآن کو کوٹ کر کے اپنی کتابیں لکھتے ہیں، مسلمانوں میں ہی لوگ دین میں کوئی جبر نہیں جیسی آیات کا معنی بدل کر اسے استعمال کرتے ہیں۔ لوگ تو ہمیشہ سے یہ کام کریں اور کرتے رہیں گے۔ ایسے میں تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے قرآن میں صحیح تدبر کرنے کی، تاکہ ہم روشنی پھیلائیں اور اسے غلط تدبر کرنے والوں کے اندھیرے کو مٹائیں، لوگوں کو قرآن کا اصل مطلب بتائیں۔ وہی تو زمر، اگر ہم بھی تدبر کو فروغ دیں گے تو یوں لوگوں کے غلط تدبر کا رسک بڑھے گا۔ پہلے جہاں 20 لوگ قرآن کو غلط بیان کرتے تھے، وہاں اب 100 لوگ ایسے کرنے لگ جائیں گے۔ ہاں تو کرتے رہیں، اس نے شانے اچکائے تھے۔ کرتے رہیں؟ حنین کا کانٹا پکڑے ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا، منہ کھل گیا۔ کرتے رہیں؟ زمر نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ہاں کرتے رہے، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ قرآن ہے ڈیئر حنین، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔
جو اس میں غلط تدبر کرے گا، اس میں معنوی تحریف کرے گا، وہ خود ہی رسوا ہو کر کسی کونے میں پڑا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ہر چیز سمندر کی جھاگ کی طرح ہے، بہہ جائے گی، لیکن جو لوگوں کو نفع دیتا ہے صرف وہی رہ جائے گا۔ تو جو صحیح تدبر کرے گا اس کا کام رہ جائے گا، باقی سب سمندر کی جھاگ کی طرح بہہ جائے گا۔ کتنے عرب شعراء نے قرآن کی طرح کلام لکھنے کی کوشش کی، کہاں ہے ان کا کام؟ کہاں ہے سلیمان رشدی کی کتاب؟ پتہ ہے کیا، جب امام مالک موطا لکھ رہے تھے حدیث کی ایک مستند کتاب، تو بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی کتاب کا نام کر کے لکھنا شروع کر دیا۔ تو کسی نے امام مالک سے کہا کہ آپ اپنی کتاب کا نام بدل دیں، تو انہوں نے فرمایا جو اللہ کے لیے ہے وہ رہ جائے گا۔ آج صرف ایک موطا مارکیٹ میں ملتی ہے جو امام مالک کی ہے، باقی کہاں گئی؟ تو قرآن کی بقا کے لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اس نے خود ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم اس کے اندر تدبر کریں اور اس کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کریں۔ ہم اچھی نیت سے اور اس کو سمجھ کر اس کا مطلب بیان کریں گے اور اسے اپنے لیے اسباق نکالیں گے تو ہمارا کام رہ جائے گا، لیکن جہاں ہم کچھ غلط لکھیں گے یا کہیں گے تو ہم خود ہی مٹ جائیں گے۔ رائٹ، حنین بھی گویا چونک سی گئی تھی، اس نہج پر سے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا۔ زمر نے پلیٹ میں اسٹیک نکالتے ہوئے اسی اعتماد سے حنا کو مخاطب کیا، اور تو مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو مارتا تھا اور عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، اس میں اور کس طرف اشارہ ہو سکتا ہے؟ تو اگر تم اس آیت کے الفاظ پہ غور کرو تو بیٹوں کو مارتے تھے اور عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے کہا گیا ہے، بیٹوں کے مقابلے پہ بیٹیاں کہا جانا چاہیے، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتیں۔ اب کہ اس نے بھی پلیٹ میں اسٹیک نکالی اور اسی روانی میں بولتی گئی۔ فرعون کو جب معلوم ہوا کہ ایک بنی اسرائیلی لڑکا اس کے زوال کا سبب بنے گا، تو اس نے پتہ کروایا کہ وہ کس سال میں پیدا ہوگا۔ ان کے اپنے حساب تھے، ایک سال میں پیدا ہونے والے بچے وہ مرواتا تھا، اگلے سال والے چھوڑ دیتا تھا۔ جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال بچے نہیں مارنے تھے، سو ان کو چھوڑ دیا گیا، مگر جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ تو ہاں، ایک طرف یہ آیت بنی اسرائیل کی بے بسی اور ذلت کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے کہ وہ ان کے بیٹوں کو مارتا تھا مگر عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ بیٹیوں کو نہیں، عورتوں کو، ماں بھی بہن بھی، چاہے کوئی بھی اسرائیلی عورت ہو۔ فرعون نے اسے چھوڑ دیا، اور پھر انہی دو عورتوں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور ان کی بہن، انہی نے تدبیر کی، نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی جان بچائی بلکہ ان کا فرعون کے محل میں رہنا بھی بنایا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ کے حکم کو سخت نہ مانتی اور تدبیر نہ کرتی تو فرعون کا زوال کیسے ہوتا؟ مجھے لگتا ہے اس آیت میں فرعون کی غلطی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ فرعونین غلطی کرتے ہیں جب وہ کسی قوم کی عورتوں کو کمزور اور کم عقل جان کر چھوڑ دیتے ہیں اور سارا فوکس ان کے مردوں پہ رکھتے ہیں۔ اور زمر یوسف کو لگا یہ سب کہہ کر خود اس کے دل کو سخت پتھر بنائے، خول میں دراریں پڑ رہی تھی۔ سنا تھا قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے، آج لگا تھا واقعی وہ کرتا ہے۔ ہلکی پھلکی سی ہو کر اب وہ کھانا شروع کرنے لگی۔ بالکل، عورتیں بہت کچھ کر سکتی ہیں لیکن اگر وہ اکٹھی ہوں۔ حنین نے مسکرا کر زمر کو دیکھا۔ بہت سالوں بعد آپ کے منہ سے قرآن کی باتیں سنی، اچھا لگا، کبھی آپ بھی لکھا کریں نا یہ سب سعدی بھائی کے فیس بک کے گروپ پہ۔ زمر کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ جو لوگ اپنی ذاتی عبادات میں اچھے نہیں ہوتے ان کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ دین کا کام کریں۔ میں بے روح عبادت کے بعد کیسے لوگوں کے سامنے قرآن کو بیان کر سکتی ہوں؟ یہ کام سعدی جیسوں کے لیے ہی صحیح ہے۔ وہ خاموشی سے سوچتی، بولی نہیں۔ ہنا اب سارا گھم بلائے کھانا کھا رہی تھی۔ کاش کسی دن وہ کسی بیکری میں بند ہو جائے اور سب کچھ چٹ کر جائے۔ وہ بچپن کی معصوم خواہش آج پھر دل کو گدگدانے لگی تھی۔ ملنے کو زندگی میں کئی ہم سفر ملے لیکن طبیعتوں سے طبیعت نہیں ملی۔ ہاکٹ 400 فضا میں تیر رہا تھا اور نیچے پھیلی دنیا کی سردی کے برعکس اس کے اندر کا ماحول گرم اور آرام دہ تھا۔ چھوٹی چوکور کھڑکی سے باہر دیکھتے فارس کی آنکھوں میں گہری سوچ تھی۔ آبرو ذرا اکٹھے کیے ہوئے تھے اور سر پہ سیاہ پی کیپ پہن رکھی تھی۔ اس کے مقابل نشست پہ آپ بھی بیٹھی تھی۔ اس نے سرخ ریشمی رومال سر پہ باندھ کر گردن کے پیچھے گرہ لگا رکھی تھی اور رومال سے نکلتی بھوری سرخ چوٹی بائیں شانے پہ آگے کو ڈال رکھی تھی۔ وہ ہتھیلی پہ چہرہ جمائے سرخ لب کاٹتی سرمئی آنکھیں فارس پہ مرکوز کیے ہوئے تھی۔ اس کے چہرے پہ معصومیت اور خوشی دونوں تھیں۔ ملازم ٹرے لیے اس کے پاس آ کر کھنکھارا تو وہ چونکی، گردن اٹھا کر اسے دیکھا اور تھینک یو آفتاب کہتے ہوئے اس نے گلاس اٹھا لیا۔ ملازم فارس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گردن موڑے بنا نو تھینکس کہا۔ آبی نے ہاتھ کے اشارے سے آفتاب کو جانے کا کہا۔
وہ ایک خاموش نظر فارس پہ ڈال کر مڑ گیا۔ وہ دونوں تنہا رہ گئے تو آبدار کھنکاری، کیب اتار دیں، میرے ملازم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ فارس نے سنجیدہ چہرہ اس کی طرف موڑا۔ اس نے 3 دفعہ مجھے سر سے پیر تک دیکھا۔ وہ ذہن میں میری پروفائلنگ کر رہا تھا۔ لینڈ کرتے ہی وہ آپ کے والد کو کال کرے گا اور ان کے سامنے مجھے پروفائل کرے گا۔ نہیں، وہ قابل بھروسہ آدمی ہے، آپ فکر مت کریں۔ وہ مجھے بالکل فکر نہیں ہے آبدار، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے والد کو بتائے۔ وہ بے تاثر نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا تھا۔ آبدار کی آنکھیں اسی پہ ساخت سی ہو گئیں۔ جی، میں اپنے کام خود کرتا ہوں، لیکن جب کوئی کام بساط سے بڑھ کر لگے تو اس کا بوجھ بانٹ دیتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہاشم جانے میں کولمبو جا رہا ہوں، اس لیے جو کر سکتا تھا وہ کیا، لیکن کبھی امکان ہے کہ کوئی مجھے دیکھ لے اور ہاشم کو بتا دے، میں نے آپ کے ساتھ جانے کو ترجیح دی، کیونکہ آپ کا عملہ ضرور آپ کے والد کو بتائے گا اور میرے حصے کا آدھا کام وہ کریں گے۔ اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ بابا ہاشم سے اس بات کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے؟ کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ وہ آپ کو 2 دشمنوں کی فائر لائن کے درمیان نہیں کھڑا کرنا چاہیں گے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کیپ نے اس کی آنکھیں پہ اندھیرا سا کیا ہوا تھا۔ یعنی آبی متحیر رہ گئی۔ آپ مجھے استعمال کر رہے ہیں؟ جی، میں آپ کو استعمال کر رہا ہوں۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ آبی کو پھر بھی برا نہیں لگا۔ کوہنی سیٹ کے ہاتھ پہ جمائے ہتھیلی پہ چہرہ گرائے اس کو دیکھتے ہوئے سوچ کر کہنے لگی، میرا خیال تھا ہم دوستوں کی طرح ساتھ جا رہے ہیں۔ ہم دوست نہیں ہیں آبدار، آپ مجھے آبی کہہ سکتے ہیں۔ اوکے، فارس نے سر کو خم دیا اور بات دہرائی۔ ہم دوست نہیں ہیں مس عبید، میں آپ کے ذاتی مسئلے میں آپ کی مدد کر رہی ہوں، پھر بھی ہم یہ ذاتی نہیں ہے میرے لیے۔ اسے سنجیدگی سے چہرہ آبدار کی طرف موڑا۔ یہ میرے لیے کام ہے، مجھے کچھ کام کرنے ہیں واپس جانے سے پہلے۔ اور وہ رک گیا۔ کدھر واپس جانے سے پہلے؟ وہ چونکی چہرہ ہتھیلی سے اٹھایا اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ فارس چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ جیل واپس جانے سے پہلے؟ آبی دھک سے رہ گئی۔ آپ دوبارہ جیل کیوں جائیں گے؟ فارس نے کافی دیر جواب نہیں دیا، لیکن جب وہ اسی طرح اسے دیکھتی رہی تو وہ قدرے نرمی سے بتانے لگا۔ جب 4 سال کی قید کاٹ کر نکلا تو میرے پاس ایک پلان تھا، سب اسی کے مطابق کر رہا ہوں۔ یہ میرا کام ہے، ورک ہے، پرسنل نہیں ہے، اور اس کا انجام ایک ہی طرح سے ہوگا۔ مجھے واپس جیل جانا ہے ان جرائم کے لیے جو میں ابھی کرنے ہیں، مگر اس سے پہلے مجھے اپنی فیملی کو محفوظ کرنا ہے اور سعادی کو واپس لانا ہے۔ آبدار چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکی۔ پھر ذاتی کیا ہے آپ کے لیے؟ کیا آپ اپنے لیے نہیں جیتے؟ میری ایک بیوی ہے جس سے میں جھوٹ بول کر آیا ہوں، میری ایک بھانجی ہے جس سے میں بات کے بنا آیا ہوں، میرا ایک دوست ہے جس سے لڑا ہوں میں کل رات، مگر ذاتیات میں آپ سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ اس نے ہاتھ بندی واضح کی۔ آپ بھی بس اس کو دیکھ کر رہیں گے، اسی لیے مسز زمر اور آپ کی ڈائیورس ہونے جا رہی ہے۔ فارس نے چون کر اسے دیکھا۔ آپ آخر میں جیل جانا چاہتے ہیں، اسی لیے ان کو آزاد کر دیں گے؟ حیران مت ہوں، مجھے مسز کاردان نے بتایا تھا۔ فارس نے خاموشی سے سر کو آسمان میں خم دیا۔ کون سا جرم ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ذاتی تو نہیں ہے، ورک ہے نا، اسے بتا دیں۔ جہاز کے اندر ایک دم ڈھیر سارا سناٹا اتر آیا۔ میں نے 2 قتل کرنے ہیں۔ آبی کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرسراتی لہر اترتی محسوس ہوئی۔ تو ابھی تک کیے کیوں نہیں؟ پہلے ان کو تقسیم کرنا ہے، پھر توڑنا ہے، پھر مارنا ہے، یہ شروع دن سے میرا ہدف تھا۔ اس کی آواز ہلکی تھی۔ اور پھر آپ گرفتاری دے دیں گے؟ اس نے اداسی سے پوچھا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی تو کوئی راستہ ہو سکتا ہے، آپ ملک سے باہر بھاگ سکتے ہیں نا، اور اپنے جرائم کی سزا بھگتنا چاہتا ہوں، میں فرار نہیں چاہتا ان سے۔ آبدار نے گہری سانس لی۔ تو میں آپ کی کیا ہوں؟ دوست نہیں ہوں تو کیا پارٹنر ان کرائم ہوں؟ اس بات پہ وہ مسکرائے جیسے کسی کو یاد کر کے مسکرایا ہو۔ میری پارٹنر ان کرائم ایک ہی ہے، اس کی جگہ میں کسی کو نہیں دے سکتا، مگر اسے جھوٹ بول کر آئے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے پلان کا انجام بھی ڈسکس نہیں کیا آپ نے۔ سو وہ آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، آپ کی پارٹنر ہو سکتی ہے، لیکن آبی کی سرمئی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ وہ آگے کوئی اور مسکرا کر اسی فاتحانہ انداز میں بولی، آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کی ورک وائف آبدار عبید ہی ہے۔ اس بات پہ وہ ہلکا سا ہنس دیا اور پھر سر کو آسمان میں 2-3 دفعہ ہلایا۔ اوکے، آپ میری ورک وائف ہیں جسے آپ استعمال کر رہے ہیں، مصنوعی خفگی سے اس نے گلہ کیا۔ بالکل، کیونکہ میں بدلے میں آپ کو کچھ دوں گا جو کبھی آپ لوگوں کو ہپنوٹائز کر کے ڈھونڈتی ہیں، کبھی فورینزک والوں کے ساتھ کام کر کے مجرموں کے انٹرویوز کر کے تلاش کرتی ہیں، کبھی وہ چیز آپ جانور اور پرندوں کی فوج جمع کر کے حاصل کرنا چاہتی ہیں، کبھی لوگوں کے NDE سن کر۔ آبدار نے حیرت بھری دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اور وہ کیا ہے جو آپ مجھے دیں گے؟ فارس نے ذرا سا مسکرا کر آبرو اچکائے۔
ایک دلچسپ ایڈونچر۔ آبدار کا دوران خون ایک دم تیزی سے بھرا، اس کے گال دہک گئے اور آنکھیں چمک اٹھیں۔ پھر ٹھیک ہے، وہ بہت محظوظ ہوئی تھی۔ فارس پھر سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگ گیا۔ تو بھی کسی کے باب میں عہد شکن ہے غالباً۔ میں نے بھی ایک شخص کا قرض ادا نہیں کیا۔ فوڈلی ایور آفٹر کے بالائی ہال میں سورج کی روشنیاں کھڑکیوں سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ زمر کونے والی میز پہ موٹی کتاب رکھے اس میں سے نوٹس بنا رہی تھی، گائے بغائے موبائل پہ نظر ڈالتی جو فارس کے جانے کے بعد سے ابھی تک اس کے نام سے روشن نہیں ہوا تھا۔ کیا یہ آدمی گھر اطلاع نہیں دے سکتا؟ یہ کیا ایک میسج کر دیا پہنچنے کا؟ وہ بھی فیس بک پہ کال نہیں کر سکتا تھا کیا؟ وہ سر جھٹک کر کام کرنے لگی، پھر ایک دم زور سے قلم بند کیا اور فون اٹھا لیا۔ ڈاکٹر کے ساتھ کیا بات ہوئی؟ تفصیل ہی نہیں بتائی۔ وہی پوچھ لوں۔ جواز گھڑ کر اس نے کال ملائی، گھنٹی جانے لگی مگر جواب نہیں دار۔ اکتا کر اس نے فون پرے ڈال دیا۔ تبھی کسی نے دروازہ ہلکا سا کھٹکھٹایا۔ زمر نے مسرور سے انداز میں سر اٹھایا مگر ایک دم ٹھہر گئی۔ چوکھٹ میں نوشیروان کھڑا تھا، ویسٹ اور ٹائی میں ملبوس، بالکل تیار سا۔ وہ متذبذب لگ رہا تھا۔ آئیے، زمر نے استحسامیہ نظروں سے اسے دیکھتے کہا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سامنے آیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ کیسی ہیں آپ ڈی اے؟ زمر نے کونیا میز پہ جمائی سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں ڈی اے نہیں تھی، ڈی پی تھی۔ مجھے امریکی فلموں سے انداز میں مخاطب ضبط سے گہری سانس لی۔ کر سکتے ہیں آپ؟ خیر کہیے، کیسے آنا ہوا؟ شیرو اپنی فرینچ کو دو ناخنوں سے کھجاتے نگاہیں اس پہ جمائی سوچ سوچ کر کہنے لگا۔ ایک مشورہ چاہیے تھا، لیگل ایڈوائس۔ میں سن رہی ہوں۔ مجھے کسی بہت اچھے اور بااعتماد وکیل کا بتائیں جو کارپوریٹ کیسز اچھے سے ڈیل کر سکے۔ ہاشم کاردار، وہ سہولت سے بولی۔ نوشیروان کی آنکھوں میں بے چینی اور ناگواری ایک ساتھ ابھری۔ کوئی اور؟ زمر نے اوہ والے انداز میں آنبر اٹھائے۔ یعنی آپ اس معاملے کو ہاشم سے خفیہ رکھنا چاہتے ہیں؟ ان سے خفیہ کیوں رکھوں گا؟ وہ میرے بھائی ہیں، بس ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے پہلو بدلا، انداز دفاعی تھا۔ اوکے۔ زمر نے نوٹ پیڈ اٹھایا اور چند نام لکھنے لگی۔ یہ 20 افراد ہیں، مگر یہ آپ کا فون رکھتے ہی ہاشم کو کال کر کے بتائیں گے۔ آپ کو کوئی ایسا ماہر وکیل نہیں ملے گا جن کو میں جانتی ہوں اور جو ہاشم کو نہ بتائے۔ کیا آپ بھی ہاشم کو بتائیں گی؟ زمر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر قلم بند کیا۔ آپ کو کس قسم کا کام ہے نوشیروان؟ میں اپنی کمپنی میں 50% شیئرز کا مالک ہوں۔ 25 ہاشم بھائی کی اور 25 ہارون انکل کے ہیں۔ میں چاہتا ہوں وہ باقی کے 50 بھی میرے پاس آ جائیں۔ اگر میرا وکیل کوئی ایسا چکر چلائے اور کمپنی کے بائی لاس کے دو چار جھول تو میرے بھی ذہن میں ہیں۔ اور آپ ہاشم کو سزا دینا چاہتے ہیں؟ نوشیروان ٹھہر گیا، زمر پہ نگاہیں جمائے اس نے تھوک نکلی۔ آنکھوں میں بہت سے جذبات ابھر کر ڈوبے مگر خاموش رہا۔ آپ کسی بات پہ ہاشم سے ناراض ہیں اور اس کو سزا دینا چاہتے ہیں؟ اور ٹیک لگا کر بیٹھی، قلم انگلیوں میں گھماتی اسے دیکھ کر سوچتے ہوئے بول رہی تھی۔ شیرو چپ رہا۔ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس بھی طریقے سے 50% شیئرز لے لیں آپ، ہاشم اگلے ہی دن اس کاغذ کو بھگ سے اڑا دے گا۔ شیئرز حاصل کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ پیسے کے لیے تو آپ یہ نہیں کر رہے، اندرونی تسکین کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ بلکہ اس کی بجائے آپ وہ کریں جو ہاشم نہیں چاہتا مگر وہ کچھ نہ کر سکے۔ آپ شیئرز لینے کے بجائے شیئرز دے دیں۔ نوشیروان کی آنکھوں میں چنبا ابھرا، وہ ذرا آگے کو ہوا۔ کدھر دے دوں؟ عمر نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ فری کنسلٹیشن کے 5 منٹ گزر چکے ہیں۔ اب میں اگلی بار صرف اس صورت میں بتا سکتی ہوں جب آپ مجھے ہائر کریں۔ آپ مجھے ہائر کر رہے ہیں یا نہیں؟ نرمی سے اسے پوچھا۔ نوشیروان کی آنکھیں چمکی اور وہ پہلی دفعہ مسکرایا۔ یہ عجب قیامتیں ہیں تیری رہ گزر میں گزرا، نہ ہوا کہ مر مٹے ہم، نہ ہوا کہ جی اٹھے ہم۔ ایئرپورٹ کے احاطے سے باہر نکلتے ہی آبدار نے ایک پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ میرے اپارٹمنٹ کی چابی ہے، ہمارے ہوٹل سے کافی دور ہے۔ اس کے اندر اس کا ایڈریس اور چابیاں موجود ہیں، آپ جب تک چاہیں ادھر رہ سکتے ہیں۔ فارس نے کیپ ماتھے پہ مزید ترچھی کر کے جھکاتے وہ پیکٹ پکڑا۔ اور کیوں لوں گا میں آپ کا فلیٹ؟ کیونکہ آپ مجھے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ فارس نے بے اختیار مسکراہٹ دبائی اور سر کو خم دیا۔ سو تو ہے، جاتے وقت واپس کر جاؤں گا۔ اور پیکٹ جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ ہم دوبارہ ملیں گے فارس غازی، وہ چیلنج کرنے والے انداز میں کہہ کر مڑ گئی۔ اس کی کار دور سڑک پہ آ رکی تھی۔ وہ وہاں سے سیدھا آبدار کے فلیٹ آیا تھا۔ پوش علاقے میں واقع ایک خوبصورت عمارت میں بنا وہ فلیٹ اندر سے بھی بہت خوبصورت تھا۔ چکنی چکنی سفید دیواریں، نرم رنگوں کے پردے، قیمتی مگر ماڈرن فرنیچر۔ وہ بنا آرام کیے سب سے پہلے لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھا اور اپنے GPS پین کا سگنل چیک کیا۔ وہ ابھی تک اس پارک میں تھا۔ فارس نے راستے سے نقشہ خرید نکالا اور اسے پھیلا کر سامنے رکھا۔
وہ پارک یہاں سے 50 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا۔ وہ نقشے پہ مختلف نکات پہ نشان لگاتا آگے کا لائحہ عمل تیار کرتا رہا۔ وہ مصروف ہو گیا تھا۔ زمر یا گھر والوں کو کال کرنا اس کے ذہن سے نکل گیا تھا، یاد تھا تو صرف ساتھی۔ نوشیروان کو رخصت کر کے زمر نیچے آئی تو ریسٹورنٹ کے باہر پھولوں والا لڑکا گل خان بیٹھا تھا، اپنے پھولوں کے اسٹال پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتا وہ مصروف نظر آ رہا تھا۔ السلام علیکم گل خان، نرم ٹھنڈے انداز میں پکارا تو وہ چونکا، اسے دیکھا اور شرما کر مسکراتے ہوئے سلام کیا، پھر جلدی سے بولا، باجی یہ جو لڑکا ابھی یہاں سے نکلا تھا یہ وہی تھا سفید گاڑی والا جس کا سادی بائی سے۔ گل خان نے مزید سراگر ثانی کے جوہر دکھانا چاہے مگر زمر نے مجھے پتہ ہے کہہ کر بات ختم کر دی۔ ہاشم نے سادی کو گولیاں مروا دیں۔ یہ معلوم ہو جانے کے بعد یہ سوچتا کہ شیرو کا اسے زبانی کلام میں کبھی کوئی جھگڑا ہوا تھا بےمانی سے لگتا تھا۔ وہ گھر آئی تو لاؤنج میں معمول کی چہل پہل لگی تھی۔ اس گھر کا لاؤنج کافی کھلا اور بڑا تھا۔ کچن یہاں سے نہیں دکھائی دیتا تھا، بغلی گیلری میں آگے بڑھو تو پھر آتا تھا۔ لاؤنج کے ایک طرف ڈائننگ ہال تھا، دونوں کے درمیان شیشے کے سلائڈنگ دروازے تھے، ان کے پردے ابھی بنوانے تھے۔ بڑی LED اسکرین دیوار پہ نصب تھی اور نظر صوفے پہ بیٹھی اینک لگائے موبائل کو دیکھ کر حنین کو پکار رہی تھی۔ حنین ذرا میرا جی میل تو دیکھو، بار بار تنگ کر رہا ہے۔ مگر نقار خانے میں امی کی کون سنتا ہے۔ حنا ڈائننگ روم میں کرسی پہ بیٹھی لیپ ٹاپ میز پہ رکھے کھٹاکھٹ کام کیے جا رہی تھی۔ زمر فارغ سے پہنچ کر اطلاع دی۔ ابا نے اسے پکارا تو اس نے اسی نرم مسکراہٹ کے ساتھ جی کہہ کر ان کی تسلی کرا دی۔ اس سے کہنا ویکینڈ پہ گھر آ جائے، مگر بار بار فلائٹس کا خرچہ۔ ندرت نے اپنی بات کی خود ہی تردید کر دی۔ زمر حنا کے پاس آ گئی اور شیشے کا دروازہ بند کر دیا، پھر اس کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی اور بور سی ہو کر اسے دیکھا۔ کیا کر رہی ہو؟ حنین کو جیسے کسی سامے کی تلاش تھی، جوش سے شروع ہو گئی۔ اس فلیش میں فروزن کے سوا کچھ نہیں ہے، مگر یاد ہے سونیا کی سالگرہ کا کیک؟ اس نے پچھلے سال کی سیاہ سنہری سالگرہ یاد دلائی۔ باربی کیک تھا، پنک باربی۔ جواباً حنا نے اسکرین پہ چند تصاویر نکالی، سونی کی سالگرہ کی تصاویر۔ یہ باربی لگتی ہے مگر یہ باربی نہیں ہے، اس کی شکل غور سے دیکھیں، یہ اینا ہے، پرنسس اینا۔ سونی کو فروزن پسند ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ زمر کون سا بچہ ہے جس کو فروزن نہیں پسند، مگر سونی اپنے باپ کی طرح دل میں بہت کچھ چھپا، بہت انا والی ہے۔ وہ کھلم کھلا یہ ظاہر نہیں کر سکتی کہ وہ بھیڑ چال کا حصہ بن کر عام لوگوں کی طرح کسی فلم کی دیوانی ہے۔ وہ مختلف ہے۔ اس نے اینا اور باربی کو مکس کر کے ایک نئی ڈال بنائی۔ یہ بات ہم نے نہیں نوٹس کی تھی، مگر سونی کے دوست بچوں نے نوٹس کی ہوگی اور اس کی واہ واہی ہوگی۔ وہ جوش سے بتا رہی تھی۔ فلیش ہے نا؟ زمر نے یاد دلایا۔ ہاں وہی، اس فلیش میں صرف فروزن ہے۔ یہ فلیش ہاشم کے ڈیٹا سے بھری ہونی چاہیے تھی، ہے نا؟ مگر فلیش کو خالی دیکھ کر میں سمجھی کہ غلط فلیش ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، اس میں ہاشم کا وہی ڈیٹا تھا۔ فروزن بھی اسی کے ڈیٹا میں ہوگی، سونی نے ڈاؤن لوڈ کی ہوگی نا۔ اس فلیش میں زمر ہاشم کی ساری فائلز موجود تھی، مگر کسی نے فروزن کے سوا سب کچھ مٹا دیا۔ مگر کس نے؟ زمر چونکی تھی۔ یہ تو سادی بھائی بتا سکتا تھا۔ اس نے گہری آہ بھری۔ یہ ایسا ذکر تھا جس سے دونوں خاموش ہو گئی۔ باہر سے امی کی پکار پھر سے شروع ہو گئی۔ حنا میرا میل باکس فل ہو رہا ہے۔ ایک تو امیوں کو اسمارٹ فون نہ لے کر دے بندہ، مصیبت میں اولاد آ جاتی ہے۔ جل کر بولی، پھر چہرہ اونچا کر کے آواز لگائی، میں بزی ہوں امی، رات میں دیکھ دوں گی۔ پھر وہ زمر کی طرف گھومی اور چمکتی آنکھوں کے ساتھ اعلان کیا، مجھے وہ فائلز چاہیے ہیں۔ میں ہاشم کے کمپیوٹر کو ہیک کرنے لگی اور مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ زمر خاموش رہی، اس کے ساتھ تھی، خبر نہیں تھا اب ڈر کیسا۔ اچھی لگتی نہیں اس درجہ شناسائی، ہاتھوں سے ملاتے ہوئے تھک جاتا ہوں۔ کولمبو پہ شام نیلی اور بھیگی سی سائے پھیلانے لگی، ایسے میں اس بلند بالا عمارت سے فارغ سے گدہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بھورے سویٹر اور نیلی جینس میں ملبوس، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، وہ سنجیدہ سی سنہری آنکھوں سے سامنے دیکھتا چلتا جا رہا تھا، جب قریبی کیفے کے گلاس ڈور کھلا اور اندر سے آبدار نکلتی دکھائی دی۔ نیلی جینس پہ سفید گھٹنوں تک آتا کوٹ پہنے، اس کے سیدھے سرخ بال کمر پہ گر رہے تھے اور سر کے اوپر سرخ ریشمی رومال باندھ کر گردن کے پیچھے گرہ لگا رکھی تھی۔ سرمئی آنکھوں میں چمک لیے وہ شرارت سے سرخ لب کاٹتی دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے ساتھ آ ملی۔ فارغ رک گیا اور قدرے خفگی سے اسے دیکھا۔ آپ ادھر کیا کر رہی ہیں مس آبدار؟ آپ کو اپنے ذہن میں آئی باتیں شیئر کرنے کے لیے کسی کی تو ضرورت ہوگی، اس نے چہک کر ورک وائز کا مقصد یاد دلایا۔ میں اکیلا زیادہ آرام دہ رہتا ہوں، مگر زیادہ خوش نہیں۔
فارس نے قدرے برہمی سے سر جھٹکا اور تیز تیز چلنے لگا۔ تھینک یو میرا دل رکھنے کے لیے۔ وہ ہنستی مسکراتی اس کے ساتھ فٹ پاتھ پہ چلتی جا رہی تھی۔ قریب سے گزرتے بچے کے ماتھے پہ ہاتھ پھیر کر اس کے بال بکھیرے، پھر ذرا آگے ایک ننھی بچی کی پونی پیچھے سے کھینچی اور اس سے پہلے کہ وہ مڑتی آبی جلدی سے آگے نکل گئی۔ آپ کو بچے اچھے لگتے ہیں فارس؟ اور پیچھے مڑ مڑ کر ایک شرارتی نظر اس بچی پہ ڈال کر کہہ رہی تھی۔ فارس نے ایک دم رک کر اس کو دیکھا۔ وہ بظاہر مگن سی کہہ رہی تھی، آپ کا اپنی فیملی کے لیے دل نہیں چاہتا کیا؟ مگر اوہ مسز زمر تو خیر۔ آبی نے سادگی اور معصومیت سے شانے اچکائے اور ایک کیب کو رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا، جیسے اس کی بات کو سوچنے لگا ہو۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ میں اور مسز زمر الگ ہو جائیں گے تو ایسی بات کا مقصد؟ ان سے الگ ہونے کے بعد آپ کی زندگی تو ختم نہیں ہو جائے گی نا؟ کبھی تو آپ کو اپنے ذات کے لیے بھی کچھ سوچنا پڑے گا۔ آپ میرے ساتھ نہیں آ رہی، واپس جائیے۔ قدرے پست مگر ڈسٹرب آواز میں اسے ٹوکتا وہ رکی ہوئی کیب کی طرف بڑھا۔ کیب ڈرائیور اب گردن نکال کر اسے کچھ پوچھ رہا تھا۔ وہ آگے کو جھکا اور مطلوبہ پارک کا نام لیا۔ ڈرائیور نے ایک نظر سر سے پیر تک اسے دیکھا اور پھر آسپاس کا اشارہ کرتے ہوئے کرایہ بتایا۔ اتنے پیسوں میں تو ہم پورا کولمبو گھوم لیں۔ فارنر جان کر لوٹو نہیں۔ آبی چمک کر کہتی آگے آئی، تمہارا میٹر دیکھ سکتی ہوں میں؟ اور اسٹینڈرڈ کرایہ بھی معلوم ہے مجھے۔ پھر معصومیت سے فارس کو دیکھا، اب بھی ساتھ میں لے کر جائیں گے کیا؟ اور کیب کا دروازہ کھول لیا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ وہ تو ہارون عبید اور ہاشم کردار کو آمنے سامنے لانا چاہ رہا تھا، مگر یہ اچھی بلا پیچھے پڑ گئی تھی۔ وہ پارک کافی بڑا اور خوبصورت تھا۔ وہاں غیر ملکی سیاحوں کی بہتات تھی۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو فارس نے موبائل نکال کر اسکرین دیکھی۔ پارک کے وسط میں پین کا سگنل آ رہا تھا۔ اتنے بڑے پارک میں ہم کہاں ڈھونڈیں گے اس پین کو؟ آبی مایوس ہوئی۔ وہ خاموشی سے ادھر ادھر دیکھتا آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس کے قدم رک گئے۔ سگنل کی جگہ اس کے اپنے فون سے تقریباً چند میٹر دور تھی۔ اس نے آنکھوں کی پتیاں سکوڑ کر سامنے دیکھا۔ سبزہ زار پہ چند میٹر دور ایک ٹکٹ کی کھڑکی تھی اور اندر ایک بارودی ملازم کھڑا لوگوں کو ٹکٹ دے رہا تھا۔ وہ پین اس ٹکٹ کیبن میں ہے، آؤ۔ وہ اسے اشارہ کرتا گھاس پہ آگے آیا۔ کیبن کے اندر کھڑا ملازم سر جھکائے کمپیوٹر پہ ٹائپ کر رہا تھا۔ سامنے قطار لگی تھی، وہ دونوں بھی قطار میں کھڑے ہو گئے۔ آبی اب اس کے آگے تھی اور وہ پیچھے تھا۔ ان کی باری آئی تو آبی اسے سنبھالی میں ٹکٹ کا پوچھنے لگی۔ فارس نے گردن ذرا اٹھا کر اندر جھانکا۔ شیشے کی دیوار سے اندر کا منظر واضح ہوا۔ بڑی سی ڈسٹ بن میں فاسٹ فوڈ کے چند خالی ڈبے رکھے تھے۔ ٹکٹ کلرک کے جوتوں پہ سوکھا ہوا کیچڑ لگا تھا اور وہ جمائی روکتا کمپیوٹر پہ کچھ ٹائپ کیے جا رہا تھا، ساتھ ہی سنہری قلم کاؤنٹر پہ رکھا تھا۔ پین دیکھ کر آبی کی آنکھیں چمکی، مگر چلو جلدی، اس نے پیچھے سے آہستہ سے سرگوشی کی۔ آواز میں بے چینی تھی۔ آبی نے جلدی سے 2 ٹکٹ تھامے اور پھر متعجب سی قطار سے نکلی۔ پھینکو ان ٹکٹس کو اور یہاں سے نکلو، وہ غیر محسوس انداز میں اسی رفتار میں آگے بڑھتا کہہ رہا تھا۔ مگر کیوں؟ وہ پین اس کے پاس ہے، اسے پوچھو تو صحیح کہ کوئی فائدہ نہیں، سادھی دل نہیں ہے۔ وہ بامشکل اس کی رفتار کا ساتھ دے پا رہی تھی۔ جب وہ باہر آ گئی تو اس نے کھلی سانس کے ساتھ خفگی سے پوچھا، اس پین سامنے تھا آپ نے؟ فارس اس کی طرف گھوما اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ پارک کی انٹری کے قریب جگہ کچی ہے، چند کھڈے ہیں، یہاں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے۔ آخری دفعہ بارش کب ہوئی تھی؟ ماہ کامل کی رات سے اگلی صبح، شادی کے بھاگنے سے اگلی صبح۔ اس صبح یہ ملازم یہاں آیا تھا۔ وہ کیچڑ کے پاس سے گزرا تھا۔ اب وہ کیچڑ سوکھ چکے مگر اس کے جوتے اب بھی میلے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ 2 دن سے گھر نہیں گیا۔ وہ صبح شام ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے، کھانا کھانے بھی نہیں جاتا، فاسٹ فوڈ منگواتا ہے، وہی کھاتا ہے۔ ایک ٹکٹ کلرک، فاسٹ فوڈ، وہ بھی اتنا سارا کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ سوائے اس کے کہ اس کو کوئی کھانا پہنچا دیتا ہے تاکہ وہ یہاں بیٹھا رہے اور اگر کوئی شادی کے پین کی تلاش میں آئے تو وہ اس کو پکڑ لے۔ مگر ہو سکتا ہے شادی نے اسے یہاں بٹھایا ہو۔ شادی اس ملک میں پہلی دفعہ آیا ہے، رہائی کی اگلی صبح ہی اس کے اتنے کانٹیکٹس کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ نفی میں سر ہلاتا کہہ رہا تھا، کسی کے پاس شادی کا پین ہے اور وہ اس میں موجود جی پی ایس ٹریسر سے واقف ہے، اس لیے وہ اس کو بیٹ کی طرح لگا کر اس شخص کا انتظار کرے جس نے اسے وہ پین بھیجا تھا۔ اوہ واو! وہ ایک دم چہکی، پھر شکل پہ مسکینیت طاری کی۔ کیا میں اتنے مزے کے ایڈونچر پہ تھوڑا خوش ہو سکتی ہوں؟ نہیں، آپ واپس جا رہی ہیں۔ وہ سڑک پہ آگے اور اس کے لیے ایک ٹک ٹک روکنے لگا، مگر وہ احتجاج کرنے لگی، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں بغیر بتائے آپ کا فلیٹ چھوڑ کر روح پوشنا ہو جاؤں تو خاموش رہیں۔ وہ مونگ بسوڑے کھڑی تھی۔ ٹک ٹک ساتھ آ رکا تو فارس نے اشارہ کیا، اب جائیے۔ پھر آواز میں نرمی پیدا کی، صبح ملیں گے۔ اس بات پہ وہ ہلکا سا مسکرائی اور اندر بیٹھ گئی، پھر اسے ہاتھ ہلایا، صبح پکا۔
پکا۔ اس کے انداز پہ وہ بامشکل مسکراہٹ روک پایا۔ چلو جو بھی تھا وہ ایک معصوم اور پیاری لڑکی تھی۔ اور چلی گئی تو گویا ایک بوجھ سا اس کے کندھوں سے سرکا۔ واپس پارک میں آئے وہ ایک کونے میں آ بیٹھا۔ درختوں کے جھرمٹ میں اس جگہ سے دور ٹکٹ کی کھڑکی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ نیلگوں شام بھی آہستہ آہستہ گہری ہونے لگی تھی۔ وارث غازی انتظار کرنے لگا، ایک طویل اور کڑا انتظار۔ یہ لفظ محبت کی یورشیں بھی فریب، یہ زخم مسیحاں بھی جھوٹی ہیں۔ کینڈی پہاڑی شہر تھا جیسے مری، سرسبز پہاڑیاں، نیلا سرمئی بادلوں سے ڈھکا آسمان، خوبصورت موسم اور چائے کے باغات کی سوندھی سوندھی مہک۔ سیاح دور دور سے کینڈی کو انجوائے کرنے آئے تھے، وہ نہیں کر رہا تھا۔ سڑک کنارے بنے اوپن ایئر کیفے میں بیٹھا تھا، اینک پہنے، برساتی کے کالر کھڑے کیے، وہ گردن گھما کر ادھر ادھر گہری نظر ڈالتا، پھر کافی کا مگ لبوں سے لگا لیتا۔ سیاہ بیگ اس کے قدموں کے ساتھ رکھا تھا۔ بائیں ہاتھ ریسٹورنٹس اور شاپس کی قطار تھی۔ ابھی صبح تازہ تھی۔ شاپس اور ریسٹورنٹ مالکان آ کر اپنی اپنی دکانیں کھول رہے تھے۔ ایسے میں وہ باہر کیفے کے مالک یا اسے کھولنے والے ورکر کو آنکھوں سے اسکین کرتا، پھر رد کر دیتا۔ کوئی شاطر لگتا تھا، کوئی مکار، کوئی خطرناک، کوئی بے حد خوش۔ تھوڑی دیر بعد ایک درمیانی عمر کی سنہالی عورت ایک کافی شاپ کا لوک کھولتی نظر آئی۔ ساتھ ایک ننھا لڑکا بھی تھا جو مسلسل اسے تنگ کر رہا تھا، اور وہ رومانسی ہوئی اسے ڈانٹ رہی تھی۔ سعدی کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی، وہ وہاں سے اٹھ آیا۔ اب وہ ذرا دور جا کر ایک اوپن کیفے کے باہر بیٹھ گیا، چہرے کے آگے ایک میگزین پھیلا لیا، اور اس کی نظریں اسی کافی شاپ پہ جمی تھیں۔ کوئی گھنٹے بعد وہ عورت شاپ سے باہر نکلی، بچہ اس کے ساتھ تھا، اور ہاتھ میں سامان کا تھیلا بھی تھا اور ایک لسٹ بھی۔ وہ الجھی ہوئی سی خریداری کرنے جا رہی تھی۔ سعدی تیزی سے اٹھا اور فاصلہ رکھ کر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ رکتی تو وہ بھی رک کر مڑ جاتا، کہیں کسی اسٹال پہ کچھ دیکھنے لگ جاتا۔ دوپہر کینڈی کے پہاڑوں پہ پگھلنے لگی، بادلوں کی اوٹ سے سنہری کرنیں جھانکنے لگیں۔ اب وہ اس کا پیچھا کرتے مارکیٹ کے وسط میں آ چکا تھا۔ یہاں سے وہ مڑ گیا اور 2 گلیاں عبور کر کے ایک تیسری گلی میں آیا۔ ادھر کونے میں ایک لڑکا کھڑا بہت راسداری سے اپنے مخصوص گاہکوں کو ایک طرف بلا کر انہیں منشیات کی پھڑیاں بیچ رہا تھا۔ وہ اسے گزشتہ شام اتار چکا تھا۔ اب سیدھا اس کے قریب گیا، جو ادھر ادھر دیکھتا کسی گاہک کا متلاشی تھا۔ سعدی نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا اور دوسری گلی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ منشیات فروش لڑکا ذرا فاصلہ رکھ کر پیچھے آنے لگا۔ جیسے ہی وہ دوسری گلی میں مڑے، سعدی گھوم کر اس کی طرف آیا اور اسے کالر سے پکڑ کر دیوار سے لگایا، پھر رکھ کر ایک مکہ اس کے منہ پہ جڑا۔ نکڑ پہ کھڑے پولیس والے کے حوالے کر دوں گا تمہیں اگر آواز نکالی تو۔ پستول اس کی پستی میں چبوتے وہ گڑگڑایا تھا۔ مخنی سے لڑکے نے گھبرا کر ہاتھ اٹھا دیا، وہ خود بھی نشئی کا عادی لگتا تھا۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جلدی سے کہنے لگا۔ پیسے میں تمہیں دوں گا، بدلے میں میرا ایک کام کرو گے، نہیں تو پولیس والے کو بلاتا ہوں میں۔ اس کو دیوار سے لگائے وہ گڑگڑایا۔ چند منٹ بعد وہ واپس اسی گلی میں آ کر ہوا جہاں وہ عورت اب بھی ایک دکان سے چیزیں خرید رہی تھی۔ وہ قریبی دکان پہ کھڑا ہو کر اخباریں کنگالنے لگا۔ اس لمحے وہ منشیات فروش سنہالی لڑکا اس گلی میں داخل ہوا، اب کہ اس نے منہ پہ رومال باندھ رکھا تھا۔ وہ سیدھا اس عورت تک گیا اور ساتھ سے گزرتے ہوئے اس کا پرس اچکا اور ایک دم بھاگ کھڑا ہوا۔ عورت پہلے لمحے تو شوق میں رہ گئی، پھر وہ چلائی، میرا پرس! سعدی بجلی کی سی تیزی سے لڑکے کے پیچھے بھاگ کر راستے میں سے جان بوجھ کر چند اسٹال بازو مار کر گرائے۔ گلی میں شور و غل برپا ہو گیا، کچھ اور لوگ بھی اٹھ کر بھاگے، مگر سعدی نے گلی کے کونے میں اس لڑکے کو جا لیا اور دبوچ کر نیچے گرایا، پھر پرس واپس جھپٹا۔ لمحے بھر کو اپنی گرفت ڈھیلی کی اور لڑکے نے ہاتھ پکڑے ننھا چاقو اس کے بازو میں اتار دیا۔ سعدی بے اختیار نیچے کو لڑکا، لڑکا دم دبا کر بھاگ چکا تھا۔ وہ عورت دوڑتی ہوئی اس تک آئی، بچہ بھی پیچھے تھا۔ سعدی نے خون بہاتے بازو کو دوسرے ہاتھ سے پکڑے، اٹھتے ہوئے پرس اس کو تھمایا۔ عورت نے پرس پکڑتے ساتھ ہی بچے کو تھمایا اور لپک کر اس کا خون سے سرخ ہوتا گیلا بازو پکڑا۔ آپ کا پرس! سعدی نے نکات بھری مسکراہٹ کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا، مگر وہ جیسے پرس کی طرف متوجہ ہی نہیں تھی۔ فکر مندی سے کچھ کہنے لگی، اس نے کھنکار کر انگلش پلیز کہا۔ اوہ فارنر! پھر ادھر ادھر دیکھا۔ چلو میں تمہیں ہاسپٹل لے چلوں۔ نہیں، اٹس اوکے، میں خود چلا جاؤں گا۔ ساتھ ہی ہلکا سا مسکرایا۔ اب مزید لوگ جمع ہونے لگے تھے۔
یہیں رکو، میں کار لاتی ہوں۔ عورت بھاگتی ہوئی آگے کو گئی۔ وہ قریب جمع ہوتے لوگوں سے بچنے کو چہرہ جھکائے رخ موڑے کھڑا ہوا اور ایک طرف کو چلنے لگا جیسے دور جانا چاہ رہا ہو۔ لوگ کچھ کہہ رہے تھے مگر اتنی سہنالی وہ نہیں سمجھتا تھا۔ عورت جلد ہی ٹیکسی لے آئی مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ لوگوں سے پوچھتی اسے ڈھونڈتی دوسری گلی تک آئی جہاں وہ فرش شناس اور نیک دل انسان جو اس کا پرس بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال بیٹھا تھا سر جھکائے بازو کے زخم پہ اوپری جیکٹ لپیٹتا جا رہا تھا۔ اس عورت کا نام کامنی روپا سنگھی تھا اور اس کا دل اس طرح اس کو دیکھ کر بہت دکھا تھا۔ وہ تیزی سے کار سے نکلی اور اس کو جا لیا۔ میں نے تمہیں رکنے کو کہا تھا فارنر، چلو میں تمہیں ہسپتال لے جاتی ہوں۔ میں خود چلا جاؤں گا، آپ کی ٹیکسی خراب ہوگی۔ وہ چھوٹے بالوں اور اینک والا لڑکا مسکرا کر بولا تھا مگر کامنی نے خفگی سے اسے ڈپٹا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم زخمی ہو میری وجہ سے؟ بس ہسپتال قریب ہی ہے۔ مجھے ہسپتال نہیں جانا، میں زخم خود ہی سی لوں گا۔ آپ کے کامنی چونکہ اس کے انداز میں منت تھی۔ اچھا ٹیکسی میں بیٹھو، میں فرسٹ ایڈ کٹ لا کر تمہیں شاپ پہ لے جاتی ہوں۔ اس نے اسے قائل کر لیا۔ وہ لڑکا بدھک ٹیکسی میں بیٹھا، ننھا بچہ اس کے ساتھ پچھلی سیٹ پہ آ بیٹھا اور کامنی آگے۔ پلیز۔ وہ پچھلی سیٹ کی پشت پہ سر گرائے نقار سے آنکھیں موندے کہنے لگا تو کامنی نے بیک ویو مرر میں اسے دیکھا۔ مجھے ہسپتال کے اندر مت لے جائیے گا پلیز، میرے پیچھے ہے، میں گرفتار ہو جاؤں گا، خود کو میری وجہ سے خطرے میں نہ ڈالیں۔ سنہالی عورت ہکا بکا رہ گئی اور سعدی یوسف کو انسانوں کی اتنی پہچان تو تھی کہ بند آنکھوں کے باوجود وہ جان گیا تھا کہ تیر نشانے پہ لگا ہے۔ وہ کون لوگ تھے ان کا پتہ تو کرنا تھا، میرے لہو میں نہا کر جنہیں نکھرنا تھا۔ بیلوں سے ڈھکے بنگلے میں اس صبح حنین بیٹھی لیپ ٹاپ لگائے ہاشم کے کمپیوٹر کو ہیک کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی۔ اس کی زنبیل میں بہت سے طریقے تھے جن کو ایک ایک کر کے وہ استعمال کر رہی تھی۔ ادھر زمر یوسف کورٹ سے نکل کر اپنی فائلز اور کاغذوں میں الجھی پارکنگ ایریا کی طرف جا رہی تھی جب اس کے گرد 3 سوٹ میں ملبوس افراد آ کھڑے ہوئے۔ زمر نے سن گلاسز اوپر کر کے بالوں پہ ٹکائیں اور دھوپ کے باعث آنکھیں سکیر کر ان کو دیکھا۔ جی مسز عمر، ایک نے ادب سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہارون عبید آپ کا انتظار کر رہے ہیں اپنے آفس کے کانفرنس ہال نمبر 2 میں، آپ چاہیں تو ہم آپ کو لے جا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ہارون کا آئی ڈی کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ ایک طرح کی ضمانت تھی۔ نو تھینک یو، میں خود آ جاؤں گی۔ کارڈ پکڑ کر رخائی سے وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی، البتہ دل عجیب سے وہموں کا شکار ہو رہا تھا۔ جب اسے فیصلہ کر لیا کہ وہ نہیں جائے گی تب ہی خود بخود کار کا رخ ان کے آفس کی طرف موڑ دیا۔ پونے گھنٹے بعد وہ ان کی کانفرنس روم کے دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی تھی، سفید لمبی قمیض اور سیاہ کوٹ پہنے، گھنگھریالے بال جوڑے میں باندھے اور بھوری آنکھوں کو مشتبہ انداز میں سکوڑے۔ اس نے سامنے کانفرنس ٹیبل کی سربراہی کرسی پہ بیٹھے ہارون کو دیکھا۔ مجھے یوں طلب کیا جانا پسند نہیں ہے عبید صاحب۔ مسز عمر، مجھے بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی، آئیے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس تھے اور سیاہ سرمئی بال جیل سے پیچھے کیے، چہرے پہ مسکراہٹ طاری کی انہوں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ درزیدہ نگاہوں سے ان کو دیکھتی سربراہی کرسی کے دائیں طرف 2 کرسیاں چھوڑ کر بیٹھی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ واپس بیٹھے اور شفقت سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں شکریہ، آپ بتائیے میں کیا کر سکتی ہوں آپ کے لیے؟ آپ کا شوہر کہاں ہے مسز عمر، کیا آپ کو معلوم ہے؟ زمر کے آبرو ناگواری سے بچ گئے۔ میں آپ کو کیوں بتاؤں اپنے شوہر کے بارے میں؟ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کہاں ہے، یہ پوچھا کہ کیا آپ جانتی ہیں وہ کہاں ہیں؟ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرا کر پوچھ رہے تھے۔ زمر کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لیا، ماہ کامل کی رات کی چاندنی برف کی سفیدی میں بدلنے لگی۔ وہ کراچی گیا ہے جاب کے، وہ کولمبو میں ہے میری بیٹی کے ساتھ، کل وہ میرے پرائیویٹ جیٹ پہ کولمبو گیا ہے۔ زمر نے ضبط سے گود میں رکھی مٹھیاں بھینچ لی مگر چہرے کو بدقت نارمل رکھنا چاہا مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی رنگت زرد پڑنے لگی ہے۔ تو اس نے آپ کو نہیں بتایا؟ انہوں نے افسوس سے سر جھٹکا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بدقت کہہ پائی۔ دل و دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ ہارون نے جواباً موبائل پہ چند بٹن دبائے اور اسکرین اس کے سامنے رکھی۔ زمر نے موبائل کو نہیں چھوا، صرف نگاہ جھکا کر دیکھا۔ ایئرپورٹ میں وہ آبی کے سامنے کھڑا اس سے کوئی پیکٹ لے رہا تھا۔ کیب کی وجہ سے شکل کم واضح تھی مگر وہ فارس تھا، وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ پیچھے ایئرپورٹ کا نام اور ارد گرد کا ماحول سب نظر آ رہا تھا۔ دل پہ ڈھیروں آنسو گرے۔ وہ جانتا تھا، وہ سب جانتا تھا، اس کا گھر سے باہر رہنا اور وہ اس کا راتوں کو دیر سے واپس آنا، وہ اس کی فون کالز، وہ جاب نہیں ڈھونڈ رہا تھا، وہ شروع سے ہاشم کے پیچھے تھا۔ پھر بظاہر آبرو جھکائے وہ بامشکل خود کو کمپوز رکھے ہوئے تھی۔ کیا آپ کو معلوم ہے وہ وہاں کیوں گیا ہے؟ وہ ان کی آنکھوں پہ نگاہیں جمائے خاموش رہی۔ ہمارا مہمان کچھ دیر قبل ہماری میزبانی سے بھاگ گیا تھا، وہ اسی کو ڈھونڈنے گیا، آپ فکر نہ کریں، میں ہاشم کو پتہ نہیں چلنے دوں گا۔
ہاشم درمیان میں کہاں سے آیا؟ وہ اس کا کزن ہے۔ زمر کی آواز کانپی تھی، نگاہیں اب بھی ہارون پہ جمی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر پیچھے ہوتے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ آپ کو معلوم ہے میں کیا بات کر رہا ہوں؟ فارس کو بھی معلوم ہے۔ زمر کی آنکھوں میں ایک دم ڈھیروں جذبات ایک ساتھ ابھرے اور ان سارے جذبات نے اس کی آنکھوں کو سرخ گلابی سا کر دیا۔ وہ ذرا چونکے۔ آپ کو لگا تھا وہ نہیں جانتا؟ زمر موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگی، بہت سے آنسو اندر اتارے۔ خیر، میں نے یہاں آپ کو یہ بتانے کے لیے نہیں بلایا کہ وہ اتنے عرصے سے میری بیٹی کے ذریعے ہمارے مہمان سے رابطے رکھے ہوئے ہیں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ کیوں ہے۔ زمر نے چہرہ ان کی طرف موڑا تو آنکھیں خشک تھیں مگر سرخی مائل سی۔ اپنے جاسوسے سے پوچھ لیں۔ اور پرس اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب مزید بیٹھنا دوپہر ہو گیا۔ انہوں نے محظوظ ہو کر گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو مسز کاردار آپ کی شادی کے بارے میں درست کہتی ہیں، آپ دونوں واقعی الگ ہونے جا رہی ہیں، مگر کب؟ یہ بھی آپ مسز کاردار سے ہی پوچھ لیں۔ ایک پرتپش نظر ان پہ ڈال کر وہ مڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میرے اندازے درست ثابت کرنے کا شکریہ مسز زمر، مجھے یقین ہے ہم جلد دوبارہ ملیں گے۔ آپ کے بہت سے کام ایسے ہیں جو صرف میں سیدھے کر سکتا ہوں۔ کانفرنس ہال سے نکلتے وقت اپنے جذبات اور آنسوں پہ قابو پاتی زمر نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس مکروہ انسان سے دوبارہ کبھی نہیں ملے گی۔ وہ غلط تھی۔ اوکے گائز، آج کا ایپیسوڈ بس ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں۔ باقی اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دوں گی۔ تب تک کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور میری ویڈیو کو لائکس، کمنٹس بھی کر دیں اینڈ شیئر بھی کر دیں۔ اوکے، بائے بائے۔